बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 4-5 खबरें हैं, लेकिन एक कदर मुश्तरक जो है वो है कि ऑनरेबल जजेस और वकला के दरमियान इंतहाई तल्ख गुफ्तगू हो रही है, तल्खियाँ बढ़ रही हैं और बात तू तड़ाक तक पहुँच चुकी है और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो किसी दिन भी आपको ये खबर मिल जाएगी कि तसादुम हो गया है कमरा अदालत के अंदर। ये आज की जो इम्पोर्टेंट है, ये डेवलपमेंट आज हुई है। इस सारी सूरत हाल से मैं आगाह करता हूँ। 4-5 मुकदमात हैं इमरान खान साहब से मुतालिक। आज बहुत जल्दी नजर आई हुकूमत प्रोसिक्यूटर को और वो बहुत जल्दी में है और आई थिंक वो नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले पहले उनको कोई तोहफतन कुछ देना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का और प्रोसिक्यूटर्स का एक आज हमें एक माइंड सेट नज़र आया कि नवाज शरीफ के आने से पहले पहले उनके गुब्बारे में हवा भरने के लिए कोई चीज़ उनके हवाले कर दी जाए ताकि वो आएँ तो पता चले उनके सारे मुखालफिन जो हैं वो ज़ेर हो चुके हैं और अब सिर्फ एक ही हैं और वो नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी रुकावटें अभी तक मौजूद हैं क्योंकि एक पुल सरात है, उससे गुजर कर नवाज शरीफ साहब को अपने अज़ाइम और अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल करने हैं। और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है और वो झूठे मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं सिर्फ चंद माह में 180 मुकदमात। तो बहरहाल स्टार्ट हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं जहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको चैलेंज किया हुआ है। फुल कोर्ट बैठी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सदारत में ये सरबराही में हियरिंग हो रही है। सीनियर मोस्ट कानूनदान जो हैं वो इस मुकदमे में पेटिशन अपनी अपनी पेटिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके हक में दलाइल दे रहे हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके दरमियान और सीनियर एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी साहब के दरमियान सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ है और तल्ख गुफ्तगू हुई है। और ऐसी तल्ख गुफ्तगू के आइंदा लग ऐसे रहा है कि मुस्तकबिल में ये तसादुम की तरफ जाएगी। और न सिर्फ इम्तियाज सिद्दीकी साहब चौधरी गुलाम हुसैन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के को होस्ट वो हैं, मैं नहीं हूँ। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब और समी इब्राहिम साहब वो भी हमारे साथ रह चुके हैं, उनकी पेटिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो मुखालिफ हैं जो कुछ गवर्नमेंट ने तरमीम की, नवाज गवर्नमेंट ने, शहबाज गवर्नमेंट ने जो तरमीम की थी उसके वो मुखालफत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब और उनके लाइक माइंडेड ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस पेटिशन को उड़ाना चाहते हैं, यानी कि उनको डिसमिस करना चाहते हैं। इम्तियाज सिद्दीकी साहब उसको अपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबद ज़ुबैरी साहब भी उसको अपोज कर रहे हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी अपोज कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी साहब भी उसको अपोज कर रहे हैं। बहुत बड़ी भारी भरकम टीम है जो कि इन रूल्स को तरमीमी कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को और बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे लोगों को और नैब तरामीम जो कि ख़त्म की गई हैं उनको उन मुकदमात में बहुत बड़ा रिलीफ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो प्रैक्टिस एंड रूल्स एक्ट है, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस रूल्स जो हैं इनको अप्रूव किया जाए और जो पार्लियामान ने, शहबाज गवर्नमेंट ने जो तरमीम की है उस पर मोहर तस्दीक सब की जाए। अगर वो ये काम नहीं होता तो बहुत सारे काम जो हैं वो नहीं हो सकेंगे और जो रिजीम चेंज और उसके बाद क्रश इमरान खान, क्रश पीटीआई और नवाज शरीफ साहब को वापस लाना और उनको इक़्तिदार में बिठाना, ये बहुत सारी चीज़ों में रुकावट है ये मुकदमा जो है। इसलिए इम्तियाज सिद्दीकी साहब के साथ तलखी हुई वो भी बता देता हूँ और इसके साथ साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, जिनकी सब इज्जत करते हैं और सीनियर मोस्ट न सिर्फ एडवोकेट हैं बल्कि वो पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं और आज उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सामने पेश होने से माजरत कर ली। और इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने बताया कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी इसलिए नहीं आए कि आपके रवैये की वजह से। तो इनका दरमियान जो मामला हुआ वो कुछ इस तरह से है कि इम्तियाज सिद्दीकी साहब आते हैं अपने आर्गूमेंट्स के लिए। जब आबिद ज़ुबैरी साहब का के दलाइल मुकम्मल हुए तो आते हैं इम्तियाज सिद्दीकी साहब और वो आर्गूमेंट करने की कोशिश करते हैं और उनको मना कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनसे हम कलाम होते हैं, बाकी तमाम ऑनरेबल जजेस खामोश रहते हैं, अटॉर्नी जनरल उनके बाएं जानिब खड़े हैं और इम्तियाज सिद्दीकी साहब कहते हैं उन्होंने अभी दलाइल देने हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं कि आपको दलाइल आप दे चुके हैं,
اب آپ تشریف رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دلائل دینے ہیں اور یہ میرا حق ہے، اگر آپ مجھے نہیں سنیں گے تو اس کا یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ تمیز سے بھی بات کر سکتے تھے، تو اس کے بعد یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے اسلوب پہ غور کریں، آپ کس اسلوب پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کا انداز گفتگو کیا ہے۔ یہاں سے مزید پھر آگے بڑھی بات، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کورٹ آرڈر پڑھیں۔ آرڈر آف دا ڈے پڑھا، وہ پڑھ کر سنایا، اس میں تھا جی کہ آپ اپنے آرگومنٹس مکمل کر چکے ہیں۔ تو امتیاز صدیقی صاحب نے اس کو بھی اپوز کیا، لیکن جسٹس قاضی فائصہ صاحب اور امتیاز صدیقی صاحب کے درمیان مزید تلخی ہوئی، اور جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں ورنہ پھر میں کچھ ایشو کروں گا، یعنی کہ توہین عدالت، اور توہین عدالت ہی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں، وہ توہین عدالت کا نوٹس ایشو کروں گا۔ ساتھ کھڑے وکیل نے ان کو کہا کہ آپ تشریف رکھیں، امتیاز صدیقی صاحب کو کہا۔ امتیاز صدیقی صاحب نے کہا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائصہ صاحب کے آپ کے اسی رویے کی وجہ سے خواجہ طارق رحیم صاحب آج نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو نہیں ہیں آپ ان کی نمائندگی کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے میسج دے کے بھیجا ہے، وہ میرے سینئر ہیں، ان کا میسج میں نے عدالت میں بتانا تھا۔ یہ جو ہوا معاملہ، اور اس طریقے سے امتیاز صدیقی صاحب کو اپنے دلائل مزید دینے کی اجازت نہیں ملی آج، اور خواجہ طارق رحیم صاحب بھی نہیں آئے۔ تو اگر یہ سلسلہ کیونکہ مختلف وکلاء کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ صاحب کی کراس ٹاک ہو چکی ہے، تلخ گفتگو ہو چکی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں جو میرا ایک تجربہ ہے، تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ تصادم کسی دن ہو جائے گا کورٹ روم نمبر 1 میں، اور اس کی وجہ ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وکلاء کے اندر بے چینی بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ یہ رویہ درست نہیں کہ وکلاء کو اس طریقے سے بے توقیر کیا جائے کمرہ عدالت میں۔ بہرحال یہ تو معاملہ ہے، اور ابھی آرگومنٹس چل رہے ہیں۔ کیریون عابد زبیری صاحب نے دلائل مکمل کر لی ہیں، انہوں نے جو ساری گفتگو کی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پارلیمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی آزادی کو سلب کرے، اور جو سینئر موسٹ ججز ہیں خواجہ منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب نے، جسٹس اجاز حسین صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ یہی ہیں کہ پارلیمان کو اگر ایک دفعہ اجازت دے دی گئی تو پھر اس کے بعد پارلیمان جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ پارلیمان کی ایک باندی بن کے رہ جائے گی، اور وہ جب چاہیں گے کان مروڑ کے اپنے پسند کے مطابق قانون سازی کر کے اور اس کے اختیارات کم کرتے جائیں گے، اور یہی ایک مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ ان کا مقدمہ تھا سائفر ٹرائل کورٹ، جیل ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اور ان کے وکلاء جو ہیں آج جو ڈیٹیلز ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جی کہ شیر افضل مروت صاحب، نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور احمد نثار صاحب، سلمان صفدر صاحب، ان کو اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت ملی، اور وہاں پہ ایک مختصر کارروائی کے بعد جو چالان کی نقول ہیں وہ تقسیم کی گئیں، اور 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے آنا ہے، اور اس سے 4 دن پہلے کی یہ تاریخ مقرر کی گئی ہے 17 اکتوبر فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ نقول جب دی گئیں تو ان نقول کو لینے سے اور ان پر دستخط کرنے سے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ مقدمہ زیر سماعت ہے، اس لیے آپ فی الوقت اس کام کو پروسیس کو روکیں۔ ٹرائل کورٹ کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے نقول تقسیم کر دیں، اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے جو باہر آ کے بتایا اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ آج کی کارروائی میں جج صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کا حق نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آج فاضل جج اپنے آرڈر پر عمل درآمد کرنے کے لیے بہت دلائل دیے، آج ہم نے فرد جرم پر دستخط نہیں کیے۔ چیئرمین عمران خان نے کہا کہ دہشت گردوں سے بڑا سلوک کر کے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، واک کی بھی جگہ نہیں ہے، اور آج کارروائی جب ملتوی ہو گئی تو اس کے بعد بھی جج صاحب نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو اس عدالت پہ یعنی کہ ٹرائل کورٹ پہ اعتبار ہے یا نہیں ہے، تو اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا اعتماد پورے نظام انصاف سے اٹھ چکا ہے، اور میں کوئی بہت غیر قانونی فیور نہیں مانگ رہا، میں جیل مینول کے مطابق مجھے اجازت چاہیے، ورکنگ سپیس اور ایکسرسائز مشین تک نہیں دے رہے، اور مجھے واک کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو میں وہی کچھ مانگ رہا ہوں جو مجھے چاہیے جیل مینول کے مطابق، اور مجھے نہ صرف ٹرائل کورٹ بلکہ نظام انصاف سے ہی
اعتماد اٹھ چکا ہے، اور ان کو بھی آج پھر وہی پنجرے والی سچویشن تھی۔ وکلا نے احتجاج کیا اور پھر ان کو اس پنجرہ نما جگہ سے نکال کے کمرہ عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو لایا گیا، اور انہوں نے آ کے پھر بقیہ جو چند مختصر سی جو تھی سماعت وہ مکمل ہوئی، اور عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ نقول جو وصولی کی نقول ہیں اس پر دستخط کریں۔ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، اور وکلا نے وہ وصول کی ہیں، لیکن دستخط ریکارڈ پہ کوئی چیز ایسی نہیں لائے، کیونکہ موقف تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ معاملہ زیر سماعت ہے اور فیصلہ محفوظ ہے، اور اس کا فیصلہ آنا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ ان کیمرہ ہوگا، جیل ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ ابھی بحث ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے، اس لیے اس کا انتظار کریں۔ لیکن ٹرائل کورٹ کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ بات نہیں مانی۔ آگے جو حال احوال ہے وہ بتاتے ہیں سلمان صفدر صاحب۔ انہوں نے کہا جی سرکار چاہتی تھی کہ جلدی سے جلدی ٹرائل کا آغاز کیا جائے۔ عمران خان عدالت میں احتجاج کیا ہے کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے، کوئی رعایت نہیں مانگ رہا، باقی قیدیوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ جج صاحب نے یقین دہانی کروائی کہ وہ سماعت کے بعد جا کے حالات دیکھیں گے، اور چیئرمین عمران خان کا ایشو تھا کہ ان کو ٹہلنے کی جگہ نہیں دی جا رہی تھی، اور ہمارا گزشتہ سماعت پر کہنا تھا کہ اوپن کورٹ پہ سماعت ہونی چاہیے۔ حکومت اور جیل انتظامیہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے، کسی بھی ملزم کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ جیل کے اندر بند کمرے میں فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا، سنگین الزامات ہیں، مناسب یہ ہے کہ اوپن کورٹ پہ سماعت ہو تاکہ سارے کے دیکھ لیں اور اس کو پوری دنیا دیکھے۔ آج کے آرڈر کو انہوں نے کہا جی کہ ہم یقیناً چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آج کے یک طرفہ نقول تقسیم آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے، کیونکہ آج جو وکلا نے دلائل دیے تھے وہ دلائل انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ٹرائل کورٹ نے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جج صاحب سے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سہولت کا مطالبہ نہیں کر رہا، اڈیالہ جیل مینول کے مطابق مجھے سہولیات دی جائیں جو کہ عام قیدی کو دستیاب ہوتی ہیں۔ جیل میں میری چہل قدمی پر پابندی ہے اور مجھے ورزش کرنے، چہل قدمی کرنے کی اجازت دی جائے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور میں دیکھوں گا، اور میں خود اس بات کا تعین کروں گا کہ آپ کو نشان لگا کے دوں گا جیل حکام کو کہ یہاں تک ان کو سیر کرنے کی، واک کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا آرڈر آتا ہے یہ ابھی تک نہیں پتا، کیونکہ بہت سارے عدالتی احکامات کے جو تھے ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اور جیل حکام ان پہ ناٹک جیل نے عمل کیا تھا، اور نہ ہی اڈیالہ جیل کے حکام اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت چل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کی فیملی وکلا ذاتی معالج سے ملاقات کی اجازت اور بہتر کراس کے لیے بھی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، اور اس میں شیر افضل مروت صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اور چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں سارے مقدمات جا رہے ہیں۔ تو سنگل بینچ کا 25 ستمبر کا حکم نامہ چیلنج کیا ہے۔ 25 ستمبر کو عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بہتر کلاس کی سہولت فراہم کرنے کا بھی حکم دیا تھا، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمران خان کی اہلیہ اور بہنوں کی ملاقات کے لیے سوموار کا روز مقرر کیا گیا ہے۔ عمران خان کی وکلا سے ملاقات کے لیے جمعرات کا روز مقرر کیا گیا ہے، اور جیل انتظامیہ کی جانب سے صرف ہفتے میں 2 روز ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ اس حکم کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے، اور عمران خان سے ملاقات میں صرف 4 وکلا کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ مقدمات ہیں 180۔ تو بہرحال جی یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور معاملہ تھا، اور وہ تھا توشہ خانہ کا فیصلہ معطل کرنے کیس میں ریاست کو فریق بنانے اور نااہلی نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس تھا۔ اس میں سردار لطیف خان کھوسہ پیش ہوئے، اور سردار لطیف خان کھوسہ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کا جو ہے وہ سزا معطل ہو چکی ہے، اور اس لیے سزا معطلی کے ساتھ ساتھ جو اس کی دیگر احکامات تھے وہ بھی معطل ہونے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، یعنی عمران خان صاحب کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن، وہ بھی معطل ہونا چاہیے اور ان کی اہلیت بحال ہونی چاہیے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ مناسب حکم جاری کریں گے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی عدالتی ہیں حوالہ جات موجود ہیں تو وہ سبمٹ کروا دیں۔ تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بہت سارے عدالتی حوالہ جات سبمٹ کروائے، تو انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس پہ مناسب حکم صادر کریں گے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال، اور یہ ہے معاملات۔ اور ایک اور مقدمہ بھی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ تھا کہ جو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیسز جو کہ احتساب عدالت میں چل رہے ہیں، اس پہ سردار لطیف کھوسہ صاحب تھے اگین، انہوں نے کہا کہ جی یہ نہ ہو کہ سائفر کیس میں ضمانت ہو
تو اس کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے۔ آلریڈی وہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی، تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اس پہ بھی حکم صادر کریں گے، اور توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں عمران خان صاحب کی درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی تھیں، اس لیے ان کی ضمانتیں بھی بحال کروا دی جائیں۔ تو یہ ایک چل رہا ہے جی۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ چوہے بلی کا کھیل ہے، اور ایک سیاسی مقدمہ ہے، اور سیاسی مقدمے کو سیاسی انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں عدلیہ کس حد تک اپنا امیج جو ہے وہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے، کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔